मौजूदा हुकूमत ने मुआशी तबाही की, अब दहशत गर्दी की तबाही हमारे सर डालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान हुकूमतों को कौमी सलामती के इजलास में नहीं बुलाया गया। जो कुछ मईशत के साथ हुआ वही दहशत गर्दी के साथ करने जा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। 8 महीने में जिस तरह से हम चले हैं, अगले 8 महीने हम इस तरह से चले तो पाकिस्तान में लोगों के बदन के ऊपर बनियान भी नहीं रहेगी। कोई इनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। तमाम लोग अपने पैसे बाहर शिफ्ट कर चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर ये जो सिचुएशन है वो ऐसे नहीं चल सकती। अवाम को फैसले का हक दे। पहले आपने मुआशी तबाही की है, अब आप ये टेररिज्म की तबाही भी हमारे सर पर डालेंगे। जिस किस्म के अहमकाना फैसले आप कर रहे हैं, आपने केपी की हुकूमत को बुलाया ही नहीं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। बलूचिस्तान को बुलाया ही नहीं। जो कुछ भी इस वक्त मईशत के साथ हुआ है वही अब ये आप टेररिज्म के साथ करने जा रहे हैं। एतमाद का वोट लेके अदालत में जाएं ताकि हम 11 तारीख को वो विड्रॉ कर सकें और अकॉर्डिंगली असेंबली की तहलील की एडवाइस चीफ मिनिस्टर जो है वो दे सकें। तो हमारी कोशिश ये है कि हम एतमाद का वोट जो है वो 11 तारीख से पहले लें। हमारा मकसद तो नेशनल इलेक्शन है। बेहतर तो ये होता है कि पूरी हुकूमत जो है वो बैठ के हमारे साथ अपना फ्रेमवर्क तय करती। लेकिन यहाँ पे तो एक एक दिन के अरबों रुपए बन रहे हैं, अरबों रुपए माफ हो रहे हैं, लिहाजा उनको तो ये इंटरेस्ट नहीं है। आप ये बताएं कि इलेक्शंस हो जाते हैं, कोई भी हुकूमत आ जाती है, इज देयर एनी वे आउट दैट वी डोंट गो टू IMF? इट डजंट सीम दैट वे, क्योंकि बात यह है कि मुश्किल फैसले करने होंगे और आसानी से पहले मुश्किलात पहले कर लिए जाते तो शायद आज थोड़ी बहुत टाइम। देखें ना, फैसले की टाइमिंग्स भी जो है वो नहीं बेहतर थी, प्लानिंग नहीं थी ना जो हम बात कर रहे होते। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं स्पीकर पंजाब असम्बली की। उन्होंने असम्बलियां तहलील न करने की खबरों की तरदीद कर दी है। सिब्तैन खान कहते हैं कि इमरान खान ने असम्बलियां तहलील न करने की बात की, ना ऐसी कोई नीयत है। असम्बलियां जरूर तोड़ेंगे, जो आईनी और कानूनी पेचीदगियां हैं वो हल करेंगे। खबरें आ रही हैं कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो है वो कह दिया कि असम्बलियां ना तहलील की जाएं, तो इस हवाले से आप खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, ना हमारी कोई नीयत है, ना हमारे कोई MPAs की नीयत है। इंशाल्लाह असम्बलियां बिल्कुल टूटेंगी, बट जो कानूनी लीगल बीच में प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने के बाद टूटेंगी और अल्लाह के हुक्म से धूम धड़के से टूटेंगी। आपके पास नंबर गेम पूरी नहीं है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही जब एतमाद का वोट लेंगे तो वो नहीं रहेंगे क्या? हमारे नंबर इंशाल्लाह पूरे हैं MPAs के, और कोई छुपाना चाहे भी तो नहीं छुपेंगे, इंशाल्लाह पहुंचेंगे। सही। और दूसरी जाने हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान साहब, जो कि मशहूर हैं अपने ख्वाबों की ताबीर की वजह से, वो कह रहे हैं कि जी उनको आगे का जो वक्त है उसमें इमरान खान के लिए मुश्किल ही मुश्किल नजर आ रही है। और साथ में एक और चीज उन्होंने कही कि इमरान खान इस साल बलूचिस्तान या सिंध की किसी जेल में होंगे। इमरान खान 2023 में ट्रबल में होंगे। फ्यूचर तो है ही नहीं, दीवार देख रहा हूं, दीवार के अंदर ही कहीं न कहीं होगा। बलूचिस्तान के किसी जेलों में या सिंध के या जेलों में कहीं। उस वक्त ये क्यों नहीं कहते थे कि बाप भी उसको मिला के दे रहे थे, MQM भी उनको मिला के दे रहे थे। 31 सीटों से तकरीबन 152 सीट्स बना दी, तब क्यों नहीं कहते थे कि कौन मुझे मिला रहा है? ऐसे ही होता है, जैसे करनी वैसे भरनी। तो फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। फवाद चौधरी साहब, इसी ये जो मंजूर वसान साहब की गुफ्तगू से बात का आगाज करते हैं कि भाई ये धमकियां हैं, पेशगोइयां हैं, क्योंकि ये बलूचिस्तान या सिंध की जेल के साथ साथ फिर हमने मच जेल का भी तस्करा सुना था कि जी वहां पर किसी रहनुमा ने कहा कि उनको होना चाहिए। ये चल क्या रहा है? नहीं जी, ये तो ख्वाहिशें है ना, ये तो इनकी बेचारों का तो सिर्फ चल ही इस तरह रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात थी जो आपने पहले बात आप कर रहे थे, ये जो आप असम्बली और मईशत, मंजूर वसान तो ऐसे नॉन सीरियस पे क्या बात है। देखिए, बात यह है कि आप असम्बली क्यों तोड़ना चाह रहे हैं? क्या हम ऐसे ही चलना चाह रहे हैं जैसे हम गुज़श्ता 8 महीनों में चले हैं, या हम तब्दीली की तरफ जाना चाहते हैं? 8 महीने में जिस तरह से हम चले हैं, अगले 8 महीने हम इस तरह से चले तो पाकिस्तान में लोगों के बदन के ऊपर बनियान भी नहीं रहेगी। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे ना, मैं कपड़े बेच के जो है वो आटा सस्ता करूंगा। 2500 रुपए पे 20 kg का थैला चला गया कराची में। इस वक्त आज हम अपनी मईशत के ऊपर जो व्हाइट पेपर लॉन्च कर रहे हैं, आप उसमें देखें कि कंपैरिजन करें कि 8 महीने में इस मुल्क के साथ क्या हो गया है। और अब ये जो नया सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया है
جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ طالبان افغانستان کے اندر جا کے کارروائیاں کریں گے. یہ ایک حیران کن جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے. کبھی بھی طاقت کا استعمال حکمت عملی نہیں ہوتا. حکمت عملی کے اندر طاقت کا استعمال ایک حکمت عملی ہوتا ہے. یہ حکومت اگر 8 مہینے اور رہ گئی، پاکستان کی اینٹ سے اینٹ یہ لوگ بجا دیں گے. کوئی ان کا انٹرسٹ پاکستان میں نہیں ہے. تمام لوگ اپنے پیسے باہر شفٹ کر چکے ہیں، اولادیں باہر ہیں. واحد صورت یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اپنا فیصلہ خود کریں اور اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا فواد، اسپیسیفکلی اب تھا نا کہ اب 11 کو آپ لوگوں نے پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ کرنا تھا، اب اس سے کچھ دنوں پہلے کر لیا، کچھ دنوں کیا 2 دن پہلے کر لیا، 9 جنوری کو کال کر لیا گیا. تو از دیر اینی اسپیسیفک ریزن ٹو دیٹ جو ایک دم سے تاریخ چینج ہوئی ہے؟ جی وہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ جب یہ اعتماد کا ووٹ لے کے عدالت میں جائیں تاکہ ہم 11 تاریخ کو وہ ودرا کر سکیں اور اکارڈنگلی اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس چیف منسٹر جو ہے وہ دے سکیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ 11 تاریخ سے پہلے لے لیں. اچھا، اور پھر آپ لوگوں نے طے کر لیا کہ 11 کو آپ لوگ پھر اپنی اسمبلی تحلیل کر دیں گے، کیونکہ جتنی جلدی آپ لوگ اسمبلی تحلیل کر لیں گے ایک اچھا پریشر آپ لوگ بلڈ کر سکیں گے وفاقی حکومت پہ. دیکھیں جی وہ پھر مقصد تو یہی ہے، ہمارا مقصد تو نیشنل الیکشن ہے اور بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ پوری حکومت جو ہے وہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ اپنا فریم ورک طے کرتی. لیکن یہاں پہ تو ایک ایک دن کے اربوں روپے بن رہے ہیں، اربوں روپے معاف ہو رہے ہیں، لہٰذا ان کو تو یہ انٹرسٹ نہیں ہے. تو اس وقت ان کی کوشش یہ ہے کہ کتنے دن ہم حکومت میں گزار سکیں، اور حکومت میں جتنے دن یہ گزاریں گے عوام کے اوپر اتنے دن مشکل ہوتے جائیں گے. لہٰذا یقیناً ہماری کوشش پوری یہی ہے کہ جلد از جلد ہم اسمبلیاں تبدیل کریں، اور مقصد یہ ہے کہ ہم نیشنل الیکشن کی طرف. لیکن فواد صاحب آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی پی ٹی آئی پہ خاصی تنقید ہوتی رہی. ابھی تو خیر معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، لیکن پہلے بھی ہوتی رہی کہ جی آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا تھا، پھر آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے، پھر لوگوں کے لیے مشکلات رہی 3.5 سال، اور اس کے بعد شاید ریلیف کا ٹائم آتا لیکن وہ ہو نہیں سکا، مشکلات ہی بہت تھیں. اب آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے آسان ہوگا حکومت میں آنا، اگر جیسا کہ آنا چاہ رہے ہیں کہ بجٹ جو ہے وہ آ کے پیش کیا جائے، معاشی اصلاحات کی جائیں، لانگ ٹرم کچھ مینجمنٹ کی جائے، یہ آسان ہوگا کیونکہ عوام تو پھر بھی سفر کریں گے. ایک اور چیز کہ پھر کیا ایسا ہوگا کہ جب الیکشن ہو جائیں گے آپ لوگ آ جاتے ہیں تو کیا پھر آپ لوگ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے؟ نہیں دیکھیے نا، آئی ایم ایف کے پاس تو اب شارٹ ٹرم میں آپ کو جانا پڑے گا نا. وہ تو خان صاحب نے بھی کہہ دیا نا کہ جانا پڑے گا. تو جو ایشو یہ ہے کہ ہم نے تو پہلے بھی کرونا کے اوپر، کرونا جیسی وبا میں جو پاکستان جس سے نکلا 6% کے اوپر جو ہے وہ آپ کی گروتھ ہوئی، 55 لاکھ نوکریاں پاکستان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئی، کنسٹرکشن، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، ہر فگر جو ہے وہ اوپر گئی. یہی اور اس وقت بھی پاکستان بہت تباہ حال ہمیں ملا تھا اور ہم نے اس کو سے اینٹ جوڑ کے جو ہے وہ بنایا تھا. اچھا فواد صاحب، لیکن ایک چیز اس کے اندر کریکشن، آپ پوری بات نہیں سنیں گے، اگر آپ سوال کرتے رہیں گے تو پھر جواب اس کے اندر ایک سپلیمنٹری سوال کر رہا ہوں، پھر آپ ایک ساتھ ہی جواب دے دیجیے گا. وہ یہ ہے سر کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو گروتھ کی ہم بات کرتے ہیں نا وہ جی ڈی پی گروتھ کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کی ہم بات کرتے ہیں. ہم ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی بات نہیں کرتے کہ عوام کس حد تک ترقی کرتے رہے. یہ جو آپ نمبرز بتا رہے ہیں یہ معیشت کی ترقی کو ظاہر کرتا ہے، سرمایہ داروں کی ترقی کو ظاہر کرتا ہے، کوئی بیلنس کو ظاہر نہیں کرتا کہ برابری کی بنیاد پر عوام بھی اوپر جا رہے ہیں. ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ تو کائنڈلی آپ حکومت میں ہیں تو اس پہ بھی کام کیجیے گا کیونکہ لوگوں نے بڑا سفر کیا اسی وجہ سے. صحیح بات. لیکن میں بتاؤں ورسٹ اینکر وہ ہوتا ہے جو اپنا اگلا سوال ذہن میں سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے وہی سوال کرنا ہے چاہے جواب جو مرضی. فواد صاحب یہ آپ کا نقطۂ نظر ہے سر، لیکن یہ سپلیمنٹری کوشچن تھا، ضروری تھا. صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آئی ٹی میں گروتھ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن انڈیکس جو ہے وہ بھی اوپر جا رہا ہے. جب آپ کی گروتھ جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن انڈیکس جو ہے وہ بھی اوپر جا رہا ہے. جب اسکولوں میں بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ہیومن انڈیکس ہے وہ اوپر جا رہا ہے. جب آپ کی لٹریسی بڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہے اسکولوں میں تو ڈراپ آؤٹس کے تو ہم نے شوز کیے ہوئے ہیں، بہت سارے ڈراپ آؤٹس کے کیسز ہیں، وہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے نا. تو یہ تو ہم مہنگائی پہ آپ اور ہم سب بات کرتے رہے، آپ خود بھی جو ہے آپ بھی کنسرن نظر آئے کہ بھائی کیا کریں گے، اور آپ بھی خان صاحب کو بہت ساری جگہوں پہ آپ بھی برملا اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ اتنی مہنگائی ہوگی تو دوبارہ عوام میں کیسے جائیں گے. ہم نے تو کبھی مہنگائی تو بہت کم رہی ہے پاکستان کے اندر. ہمارے دور میں ہم نے تو جو انٹرنیشنل جو کرائسس کا مقابلہ کیا کرونا کے ہوتے ہوئے، پاکستان کی سٹوری تو بہت ہی ایک بڑی سٹوری ہے اور وہ اس کو تو
پاکستان فواد اس ویسے ہم سیلاب کو بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتے. اس بار جو سیلاب آیا تو وہ بھی کسی بھی طریقے سے کم لیتھل نہیں تھا. 3.5 کروڑ لوگ بے گھر ہو گئے. ابھی تک ان کا کچھ سیلاب کے جو مقابلہ ہے وہ اس سے تو نہیں کیا جا سکتا نا. وہ تو پوری دنیا کی جو معیشت ہے اس کو جامد ہو گئی تھی. اور سیلاب میں بھی آپ دیکھیں کہ جب 2010 کا جو سیلاب تھا پنجاب میں اور کے پی میں سیلاب نے اتنی تباہی کیوں نہیں مچائی جو سندھ اور بلوچستان میں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ سندھ اور بلوچستان میں جو گورنمنٹس ہیں اسپیشلی سندھ نے اگر ویسٹ کینال کا اپنا کام کر لیا ہوتا اور یہ اپنے جو ان کے جو اخراج کے جو نالے ہیں وہ صحیح ہوتے تو وہ تباہی نہ ہوتی. لیکن انفارچونیٹلی اور خیبر پختونخوا کا تو مسئلہ یہ تھا نا کہ بارشیں وہاں پہ ہوئی تو پہاڑی علاقہ تو پانی تو ویسے بھی نیچے آنا ہے. آف کورس وہ اوپر ہے تو باقی جو نیچے کے علاقے انہوں نے تو سفر کرنا ہے نا. سب سے پہلے تو ایشو تو ڈرینز ہے نا. اگر آپ کی ڈرینز پراپر کام کر رہی ہیں اور وہ تو معاملہ ٹھیک ہے. یہ سیلاب تو صدیوں سے آ رہے ہیں. یہ ظاہر ہے کو پہلا سیلاب تو نہیں ہے. یہ تو ہر 10 سال بعد سائیکل آتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی یہاں پہ پلاننگ کرنے کو تو صوبائی حکومتیں تیار نہیں ہے. اور پنجاب میں اگر کے پی میں نوشیرہ بچ گئے کہ وہاں پہ بند بنائے گئے تھے اخراج کے معاملات تھے. لیکن کچھ دریاؤں کے روٹس بھی مختلف تھے. سیلاب کے روٹ بھی کچھ ڈفرینٹ تھا. کمنگ ٹو دا بگر اسٹوری ایشو یہ ہے کہ جی پاکستان انتہائی عدم استحکام کا شکار ہے. پاکستان کے اندر یہ جو سچویشن ہے وہ ایسے نہیں چل سکتی. یہاں پر عوام کو فیصلے کا حق دے اور وہ مانے, کیونکہ پاکستان کا جو اکنامک کرائسس ہے وہ پولیٹیکل کرائسس سے شروع ہوا ہے اور پولیٹیکل کرائسس ختم ہوتا ہے جب آپ الیکشن کراتے ہیں. اگر آپ الیکشن نہیں کرائیں گے مزید سچویشن خراب ہوگی. پہلے آپ نے معاشی تباہی کی ہے, اب آپ یہ ٹیررزم کی تباہی بھی ہمارے سر پہ ڈالیں گے. جس قسم کے احمقانہ فیصلے آپ کر رہے ہیں, آپ نے کے پی کی حکومت کو بلایا ہی نہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے. بلوچستان کو بلایا ہی نہیں جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے. پتہ نہیں یہ کیسے فیصلے جو ہیں وہاں پہ کر رہے ہیں کہ جب افیکٹڈ پارٹیز کو بلائے بغیر ہی آپ نے فیصلے کر لیے. اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں اب ایک بہت بڑی ٹیررزم کی لہر آئے گی جو ابھی تک جو میڈیا بتا رہا ہے جو اسٹریٹجی اس کے نتیجے میں افغان طالبان سے آپ کے تعلقات تباہ و برباد ہو گئے ہیں. آپ کی امبیسی لٹرلی بند ہے. 3rd سیکرٹری وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور جو کچھ بھی اس وقت معیشت کے ساتھ ہوا ہے وہی اب یہ آپ ٹیررزم کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں اور اس پہ ہر پاکستانی کو فکر ہونی چاہیے. اچھا, یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی کیا بازگشت ہے؟ یہ خبریں آ کہاں سے رہی ہیں فواد صاحب؟ یہ بالکل مخار آپ کی بات صحیح ہے. یہ خبریں جو ہیں وہ فیڈ کی جا رہی ہیں ایک خاص حلقوں کی طرف سے اور یہ ایک اور امکانہ بات ہے. دیکھیں جو ریفارمز دنیا میں آتی ہیں کتنے, یہ آپ لوگوں نے جنہوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہوئی ہے آپ نے پڑھا ہوگا ریسٹوکریٹک گورنمنٹ یا پھر آپ نے جس کو ہم اردو میں شرافیہ کی حکومت کہتے ہیں. اب یہ حکومتیں دنیا میں تجربہ ہو کے ختم ہو چکی ہیں. پاکستان کو پتہ نہیں ہم نے ایک لیب ریٹ بنایا ہوا ہے, لائبریری کا چوہا بنایا ہوا ہے. یہاں پہ طاقتور لوگوں نے ہر تجربہ ہم پہ کرنا ہے. اور بھائی یہ چیزیں ہو چکی ہیں دنیا میں, یہ ناکام ہو چکی ہیں. آپ نے سمپل لوگوں کی ریفارمز عوام کی مرضی عوام کی بیکنگ کے بغیر نہیں ہو سکتے اور عوام کی بیکنگ پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ ملتی ہے, دوسروں کو نہیں ملتی. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.